मेज़ पर एकदम खामोशी छा गई। सारा का जी इतना ख़राब हुआ, खाने से हाथ ही खींच लिया। वो सांस रोके मुंतज़िर थी। डैन अभी के अभी चेक काट कर बहन के सामने रखेगा या फिर लड़ाई होगी, मगर उसको मारिया का हकारत भरा अंदाज एक आंख न भाया। इससे पहले कि गर्मा गर्मी शुरू होती, सारा बोली, डैन मैं आपको मुबारकबाद तो देना भूल ही गई। मारिया इज एक्सपेक्टिंग। डैन कुछ कहने जा रहा था, मगर बीवी के यूं अचानक बोल उठने पर चौंका। गौर से सारा को देखा, जिसकी आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। वो परेशान थी। वो मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी खबर है मारिया, बहुत मुबारक हो। मम्मी आपको भी। किसी को भी जवाब का मौका दिए बगैर अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, आज लगे हाथ में तुम्हें इस बात का जवाब भी दे ही देता हूँ, क्योंकि तुम हर दफ़ा अपनी बात मनवाने के लिए अब्बा की जायदाद का जिक्र ज़रूर करती हो, और जब मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ तुम अपनी जगह यही सोचकर खुश हो जाती हो कि डर कर मान गया है। आज इस बात को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। अब्बा जी मरहूम जब इस दुनिया से गए थे, हमारे पास फ़कत एक मकान था जो हमने 50 लाख में बेचकर 30 लाख का नया मकान लिया था, और 20 लाख रुपया लगाकर मैंने मामू के साथ कारोबार शुरू किया था, जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर मामू को तो फ़ायदा हुआ, मगर खसारा सारा मेरे हाथ आया था। उसके बाद 2 साल जलालत देखी, वर्कशॉप्स में मुलाजमत की, होटलों में काम किया, मामू के पीछे चढ़कर थोड़ी बहुत रकम निकलवाई, कुछ कर्जा उठाकर अपना काम शुरू किया। ये सब कुछ जो तुम देख रही हो ना, इसमें अब्बा जी के पैसे तो थे, मगर 18 साल की उम्र से हर रोज़ 12 से 13 घंटे की शिफ्ट मैंने की है। पिछले 14 साल से हर रोज़ फैमिली डिनर मैं मिस करता हूँ। जब तुम लोग ईदों और त्योहारों पर नए कपड़े पहनकर अपनी महंगी गाड़ियों में दोस्तों के साथ आउटिंग्स के लिए जाते हो और वहाँ बेफिक्र होकर 10-10 लोगों को डिनर करवाते हो, उस वक्त दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी आसाइशों की कीमत मैं भर रहा होता हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं एक दिन भी अपनी बीवी को बाहर डिनर पर नहीं ले जा सका हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा जी नहीं चाहता, फ़कत इसलिए कि मेरे पास वक्त ही नहीं होता। मैं रात 12 के बाद कहीं जाकर घर आता हूँ। कभी अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? क्या कभी किसी चीज़ की कमी महसूस की है? इतनी पुरतकल्लुफ़ ज़िंदगी गुजार रही हो, आज तक कभी एक दिन का भी नहीं तोड़ा है। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। जहाँ तक रही पैसों की बात, दे दूंगा मेरी तरफ से तुम्हारे आने वाले बच्चे को तोहफा, मगर आज के बाद मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। ठीक है मम्मी, मैं चलता हूँ, रात को मुलाकात होगी, अस्सलाम वालेकुम। उसने अपनी जगह से उठकर माँ की पेशानी चूमी, मगर नादिया बेगम को इतनी भी तौफीक ना हुई कि वो उसको प्यार ही दे देती या सलाम का जवाब ही दे देती। सारा उठकर शोहर के पीछे जाना चाहती थी, मगर जानती थी कि सास का पारा हाई हो जाना है, इसलिए बर्तन उठाने लग गई। सारा के वहाँ से हटते ही मारिया मरी हुई आवाज़ में माँ से मुखातिब हुई, ये तो बड़ा मीसना साबित हुआ है, देखा आपने कैसे अपने एहसान जता कर गया है। नादिया बावर्ची खाने की जानिब नज़र डालकर दबी आवाज़ में उसको डांटने लगी। मैं भी तो तुम्हें समझा समझा कर थक गई थी कि इसके साथ प्यार से बात किया करो, भाई भाई करती रहा करो, जान भी लौटा देगा, मगर तुम भी इसको ऐसे मुखातिब करती हो जैसे वो तुम्हारा नौकर है। तो और क्या है, आपने उसकी शक्ल देखी है, उसको भाई बोलूं? अफ्रीकी नजात को पता नहीं अब्बा का कैसे एक काली औरत पर दिल आ गया। इनको तो देखकर ही घिन आती है, कुछ जाके उनसे मोहब्बत करना। सारा जानती थी वहाँ रुककर एक लफ्ज़ भी मज़ीद सुना तो वो बोल पड़ेगी। पिछले बागीचे में निकल आई, मगर दिल में वो बहुत खुश थी कि आखिरकार डैनियल ने अपनी कसम तो तोड़ी। मार्को, आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशाइन है, तुम वहाँ होते तो तुम्हें पता चलता। उसने आवाज़ बुलंद नहीं की, गुस्से में नहीं आया, बड़े ठंडे और सर तासुरात के साथ बहन का घर पूरा कर गया है। मारिया की शक्ल देखने वाली थी। वो मार्को को गोद में लिए बागीचे के पिछले कोने में बैठकर उसके साथ बातों में मसरूफ़ थी। अगर मैं कहूँ कि डैन ने मुझे हैरान कर दिया है, सच में गलत नहीं होगा। मैं हैरान हूँ क्योंकि मैं उसको बेवकूफ़ी समझती थी कि ये इन लोगों की असलियत नहीं देखता, मगर मार्को ऐसा नहीं है। वो सब जानता है, जानबूझकर उनके सामने अहमक नज़र आता है। मुझे डैन पर जीभ भरकर प्यार आ रहा है, दिल कर रहा है उसके दफ्तर जाऊं और उसकी नज़र उतार कर आऊं। आज पहली दफ़ा मेरा डैन लगा है। और हाँ, सबसे अहम बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई हूँ। जानते हो उसने क्या कहा? कहने लगा कि एक दफ़ा भी बीवी को डिनर पर नहीं ले जा सका हूँ।
اگلی لائن اہم ہے، بولا یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ ہائے ظالم، ہائے ظالم۔ ان 2 لائنوں سے نا وہ میری کتاب میں اپنی ساری کوتاہیاں معاف کروا گیا ہے۔ تم گواہ بن جاؤ مارکو، میں نے اپنے ڈین کی اب تک کی میرے حق میں برتی جانے والی ساری غفلت معاف کر دی، دل سے معاف کی۔ آج سے دل کی کتاب ہر شکوے سے صاف ہو گئی، پچھلا حساب صاف، نیا کھاتا کھولیں گے۔ سن رہے ہو نا میرے چھوٹے سے جانو؟ باجی جی کتھے ہو؟ نوکرانی کی آواز پر اس نے ہاتھ ہلا کر توجہ حاصل کرتے ہوئے کہا۔ مینا میں یہاں پیچھے ہوں۔ ہاں باجی، ایتھے کیوں بیٹھتی ہو؟ یہاں تو سورج کی دھوپ ہی نہیں آتی۔ تم نے آخری دفعہ یہاں پر جھاڑو کب لگایا تھا؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، پر یہاں کی صفائی کا کیا فائدہ؟ یہاں کون سا کوئی آتا ہے؟ شاباش ہے مینا، کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ یہ جگہ ضرور صاف کیا کرو، سارے پتے بکھرے ہوئے ہیں۔ مینا نے للچاتی ہوئی نظروں سے مالٹوں سے بھرے پودے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ باجی مالٹا اتار لوں؟ پہلے تو میری اجازت لے کر ہی اتارتی ہو۔ باجی قسم سے میں روز کا بس 1 ہی اتارتی ہوں۔ یہ سارا اجاڑ آپ کے مہمانوں نے ڈالا ہے۔ وہ جو بڑی بیگم صاحبہ کی خالہ ہے نا، 3 دن وہ بس اسی پودے کے گرد گھومتی رہی تھی۔ اچھا چلو بس کرو، یہ بتاؤ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ آپ سے ضروری کام ہے، بولو۔ پہلے وعدہ کریں آپ بڑی بیگم جی سے ذکر نہیں کریں گی، کیونکہ غالب بھائی کی شادی پر انہوں نے مجھے نیک دیے تھے۔ اب اگر سنا آپ سے پیسے مانگ رہی ہوں، انہوں نے میری مٹی پلید کرنی ہے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت کیوں آن پڑی ہے؟ میری بہن کی نند کی شادی آ گئی ہے اور میری بہن کہتی ہے پہلی دفعہ اس کی سسرال میں شادی آئی ہے، اس لیے اگر اس کے بہن بھائی بھاری سلامی نہ دے کر گئے تو اس کی بے عزتی ہوگی۔ کہتی ہے 5000 لڑکی کو سلامی دینا ہے، 2000 لڑکے کو، ساتھ میں میری ساس کا، میری نند کا سوٹ، بہن کا ہاتھ پرے کا سوٹ۔ اب بتاؤ میں اپنے گھر کی روٹی پوری کروں یا فرمائشیں پوری کروں؟ میں نے تو بہن کو کہا کہ ہم آتے ہی نہیں ہیں، باجی میں تو خود کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں کما سکتی۔ آگے سے ناراض ہو گئی تھی۔ آج تو اس کی نند کی شادی ہے تو اتنا ڈن ڈال رہی ہے، کل اپنی اولاد پر نہ جانے کیا ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ باجی تم 5000 دے دو، میری تنخواہ میں سے کاٹ لینا۔ سارا ہنستے ہوئے بولی۔ تم ہر دفعہ یہی کہتی ہو، تمہاری تنخواہ ممی دیتی ہیں، 5000 تمہاری مہینے کی تنخواہ ہے، اس میں گھر چلاؤ گی یا قرضے اتارو گی؟ باجی میں نے 1 گھر اور لے لیا ہے، شام 5 بجے سے 8 بجے تک۔ وہ باجی کالج میں پڑھاتی ہیں، کہتی ہیں جب شام کو گھر آؤں تم اس وقت آ کر صفائی کر جایا کرنا، اور گڈی کو بھی نوکری پر لگوا دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ گڈی کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ باجی پورے 12 دی ہو گئی جے، اللہ کی بندی اس کو سکول جانے دو۔ کیوں اپنی طرح اس کے نصیب میں بھی ساری عمر کی اتنی سخت محنت لکھ رہی ہو؟ اس کو پڑھنے دو، استانی لگ جائے گی، نرس لگ جائے گی، کسی بینک میں نوکری کر لے گی۔ جان دیو باجی کڑیاں نو پڑھا کے کیڑا جج لوانا ہے؟ بڑی بری بات ہے۔ اگر تم ابھی کے ابھی میرے سے وعدہ نہیں کرو گے کہ تم گڈی کو نوکری سے ہٹوا کر سکول نہیں بھیجو گی تو میں آج کے بعد کبھی تمہاری مالی مدد نہیں کروں گی۔ باجی مہینے کا 2000 روپیہ کمائے گی، سکول جانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ الٹا کاپیوں کتابوں کا خرچہ دوں گی، مجھ سے ہر مہینے 2000 لے لینا اور گڈی کی پڑھائی کا سارا خرچہ مجھے دے دو۔ مہینے کا جتنا خرچہ ہو کپڑا لتا ڈال کر مجھے بتا دینا۔ گڈی آج سے میری ذمہ داری سمجھو، خوش؟ باجی یہ موضوع یہی بند۔ کیا ماریا اندر ہی ہے؟ ہائے باجی ماریا مرچاں تے نہیں کھاندی؟ توبہ اللہ، اینے غصے دے وچ گڈی دا دروازہ مار کے گئی سی۔ سارا مسکرائی۔ بس وہ ایسی ہی ہے باجی، اللہ نے حسن کیا دے دیا، ماریا کا تو نخرہ ہی نہیں پایا جاتا۔ آپ کو بھی تو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہوا ہے، پر مجال ہے جو کبھی نخرہ دکھایا ہو۔ مینا ویسے تو عیسائی تھی مگر اس کی باتوں میں اللہ کا نام بہت دفعہ استعمال ہوتا تھا۔ اچھا آپ باتیں چھوڑو، جلدی جلدی اپنا کام ختم کرو، پھر مارکیٹ چلتے ہیں۔ مارکیٹ کا نام سنتے ہی مینا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ باجی بس گراج کی صفائی رہ گئی ہے، یہاں بھی جھاڑو لگاؤ۔ ابھی لگاتی ہوں۔ سارا اندر آ گئی۔ مینا خوشی خوشی اپنا کام ختم کرنے چلی گئی۔ ممی کی دوست آئی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ والسلام، کیسی ہو سارا؟ اللہ کا شکر ہے۔ ممی نے تیوری لے کر پوچھا، تم کہاں تھی؟ میں باہر باغیچے میں تھی، بڑی پیاری دھوپ نکلی ہوئی ہے، فریدہ کے لیے چائے بنا لاؤ اور آج ذرا پارلر کا چکر لگا آئیں۔
کیوں نہیں، میں آپ سے پوچھنے آئی تھی، اگر میرے ساتھ مارکیٹ چلیں؟ ڈرائنگ روم کے پردے بیڈ روم میں بڑے عجیب لگ رہے ہیں، فرنیچر کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ نئے پردے لے آتے ہیں۔ سارا تم بہت خرچہ کرتی ہو، اچھے خاصے نئے پردے ہیں، مگر خیر جیسے تمہاری مرضی، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ چائے کے ساتھ لوازمات سے بھری ٹرالی ممی اور آنٹی کے سامنے رکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اپنی الماری کے نچلے خانے میں پیکٹوں میں پیکٹ نئے سوٹ باہر نکال کر بیڈ پر رکھے۔ مینا نے آج دروازے پر دستک دی۔ اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، آ جاؤ۔ مینا یہ سوٹ دیکھو، ان میں سے اگر تمہیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اپنی بہن یا اس کی نند کے لیے رکھ لو۔ باجی یہ کس کے سوٹ ہیں؟ میرے ہیں، مجھے گفٹ ملے تھے، مگر اس کھدر کے سوٹ کا رنگ ڈین کو نہیں پسند ہے، دوسرے والے بہت شوق قسم کے فینسی ہیں، میرے والے نہیں۔ کھدر کا ایسا کرو تم اپنے لیے رکھ لو اور فینسی دلہن کو دے دینا۔ ہائے سچی باجی؟ وہ الماری میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، بیگ میں ڈال لو۔ الماری سے مڑی تو ہاتھ میں ہینگر تھا۔ یہ دیکھو، کیا یہ شگفتہ یعنی مینا کی بیٹی کو پورا آ جائے گا؟ باجی یہ تو بڑا مہنگا سوٹ لگ رہا ہے، کھادی کا ہے، میں نے پچھلے سال صرف ایک دفعہ پہنا تھا، یہ بھی بیگ میں رکھ لو، اور خیال کرنا ممی نے بیگ دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی ہو جانی ہے۔ باجی تسی تیار ہو جاؤ، میں بھاگ کر بیگ گھر رکھ آتی ہوں۔ جاؤ، ویسے بھی ابھی فریدہ آنٹی چائے پی رہی ہیں، یوں گئی یوں آئی، چاند گاڑی پر چلی جاؤں گی۔ اچھا رکو، پھر پیسے بھی لے جاؤ۔ وہ دوبارہ الماری کھولی، اندر والے خانے سے اپنے ہینڈ بیگ میں سے پیسے نکال کر مینا کے حوالے کیے۔ باجی اللہ آپ کو ہیرے جیسا بیٹا دے، میری باجی کو زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ آئے۔ باجی تم میرے ساتھ بہت بھلا کرتی ہو، خداون تمہیں عرشوں کے رنگ لگائے۔ آمین۔ اب جاؤ۔ جی اچھا۔ عام طور پر جب گاڑی چاہیے ہوتی تھی وہ ڈین کو میسج کرتی تھی، مگر آج میسج کی بجائے کال ملائی۔ بیل جاتی رہی، کوئی جواب نہ ملا، اس نے دوبارہ ملا دی، دوسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ جی؟ ڈین کی مصروف سی آواز کے جواب میں اس نے کہا، آپ کیسے ہیں؟ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، پھر سنجیدگی سے پوچھا گیا، کیا واقعی یہ کہنے کو کال کی ہے یا کوئی کام ہے؟ یعنی کام کے علاوہ انسان آپ کو کال نہیں کر سکتا؟ میرا تجربہ تو یہی بتاتا ہے۔ یہ اب آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں؟ سارا میں آفس میں ہوں، اپنی رومانوی باتیں ہم بیڈ روم میں کر لیں گے، ابھی اگر کام ہے تو بتاؤ۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا، اس نے کچھ کہے بغیر کال بند کر دی۔ اگلے پل ڈین نے کال کر دی، سارا نے فون نہیں اٹھایا۔ موبائل پر 3 کالز کے بعد گھر کے لینڈ لائن پر بیل ہوئی، سارا نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب وہ چھوٹتے ہی بولا، سارا؟ جی؟ یہ انتہائی بچکانہ رویہ ہے، کم از کم تم جیسی سمجھدار لڑکی سے ایسی امید نہیں تھی، پلیز بتاؤ کال کیوں کی تھی؟ یہ بچکانہ نہیں جذباتی رویہ ہے، جہاں مان ہو وہیں یہ دکھایا جاتا ہے۔ ممی اور میں شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، گاڑی بھیج دیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اتنی سی بات کے لیے تم نے اتنا وقت ضائع کیا، میسج کر دیتی، میں گاڑی بھیج دیتا۔ سارا کے گال تپ گئے۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے ڈین، پہلی اور آخری دفعہ معاف کر دیں، آئندہ خیال رکھوں گی۔ فون بند ہو جانے کے بعد کتنی دیر تک خود کو کوستی رہی، بڑا پیار آ رہا تھا تمہیں اس شخص پر، اب جان کو سکون ہوگا۔ 20 منٹ بعد باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، اس سے پہلے ڈین کی طرف سے ٹیکسٹ موصول ہوا، آج کل مجھے بہت پریشانیوں کا سامنا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ روڈ ہو گیا تھا۔ سارا نے اسمائل آئیکن بھیج دیا، جس کے جواب میں ڈین نے ماتھا پیٹ لینے والی ایموجی بھیجی۔ شام کو وہ، آئمہ اور ممی آگ کے گرد بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ ایوب کی چائے وہ اس کے کمرے میں دے آئی تھی۔ آئمہ نے چمٹے کی مدد سے آگ میں مزید کوئلے پھینکے، جس پر ممی نے ٹوکا، مزید آگ مت بھڑکاؤ، تھوڑی دیر میں اندھیرا پھیل جانا ہے۔ ہاں نا ممی، بہت مزہ آئے گا، یہ لیں آپ مارش میلو کھائیں۔ آئمہ نے لکڑی کی سیخ کباب والی سٹک کے اوپر مارش میلو لگا کر ان کے حوالے کی تاکہ وہ آگ پر سینک کر کھا سکیں۔ ممی نے سٹک لینے سے انکار کر دیا۔ میرے دانت میں درد ہوتا ہے، میں نہیں کھانا چاہتی، سارا کو دے دو۔ گیٹ پر ہونے والے ہارن نے ان تینوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ آئمہ بھاگی گئی۔ بھائی کی کار لگ رہی ہے۔ آئمہ نے گیٹ کھولا۔ ممی کہنے لگی، آج سورج کس طرف سے نکلا جو یہ 7 بجے ہی گھر آ گیا ہے؟ سارا کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، اللہ خیر کرے۔ گاڑی رکتے ہی وہ باہر آیا، مگر زیادہ حیرت اگلے پل ہوئی جب وہ ان لوگوں کی طرف آنے کی بجائے آئمہ سے کچھ پوچھ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔
نادیہ کی چھٹی حس نے الارم بجایا، گھبرا کر سارا سے بولی، جاؤ دیکھو اس طرح سلام کیے بغیر اندر کیوں چلا گیا، بھاگو۔ سارا حیران ہوئی کہ ممی اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں، مگر کچھ بھی کہے بغیر ان کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے وہ اندر آ گئی۔ ابھی ہال کے دروازے پر تھی جب اندر سے ایوب اور ڈین کی آوازیں سنائی دی۔ ڈین کی آواز آہستہ تھی جبکہ ایوب اونچی آواز میں بول رہا تھا، تم آفس کس مقصد کے لیے جاتے تھے؟ تمہاری جی حضوری کے لیے تو بالکل نہیں جاتا تھا۔ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، تم جانتے ہو میں اس وقت یہاں کیوں کھڑا ہوں؟ خود ہی سب کچھ بتا دو ورنہ مجھے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ او جا بھائی، میرا وقت نہ برباد کر، سائیکو کہیں کے۔ مس شمسا کو کیا دھمکی لگائی تھی؟ ایک تو یہ 2 نمبر عورتیں پہلے ادائیں دکھا کر مردوں کے دل لبھاتی ہیں، جب مرد توجہ دیتا ہے جا کر 2 ٹوک بات کرتا ہے پھر ان کی غیرت عزت سب کو جاگ جاتا ہے۔ تم نے اس کو ساتھ سونے کے لیے کہا ہے؟ یار وہ سارے سگنل دے رہی تھی، میں نے صرف اتنا کہہ دیا اگر وہ آج رات کام سے جلدی فارغ ہو گئی تو ہم لوگ کہیں مل لیں گے۔ اتنی سی بات کا اس نے بتنگڑ بنا دیا۔ تمہیں ابھی اس آفس میں جاتے ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور آفس کی 3 لڑکیوں نے تمہیں سگنل بھی دے دیے، اور جو میں وہاں سالوں سے کام کر رہا ہوں مجھے تو آج تک کسی عورت نے کوئی سگنل نہیں دیا۔ سارا اور آئمہ سانس روکے کھلے دروازے سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی۔ نادیہ بیگم بھی راستے میں تھی۔ ڈینیل کی بات کے جواب میں ایوب کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا، او یار اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ، تجھے تو تیری اپنی بیوی سگنل نہیں دیتی، دوسری عورتیں کیا دیں گی؟ وہ ہنستے ہوئے مزید بولا، وہ بیچاری تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ ابھی تک میں نے اس کو سیریس ہو کر توجہ نہیں دی، ورنہ 2-3 میٹھے بول۔ ایوب کے الفاظ کٹ گئے اور کمرے سے زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے اندھیرے میں ہر چیز اٹھا کر فرش پر پٹکی جا رہی تھی۔ سارا کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ آئمہ نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور اگلے پل چیختی ہوئی باہر کو بھاگی، ممی ڈینی بھائی ایوب کو مار رہی ہیں۔ ہائے میں مر جاؤں، کیوں مار رہا ہے میرے بچے کو؟ اس معصوم نے کیا کر دیا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے بہن کے ساتھ منہ ماری کی ہے، آج چھوٹے بھائی کو مارنے لگ گیا، ہو کیا رہا ہے؟ سارا کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ مرے قدموں سے ممی کے پیچھے پیچھے کمرے کے دروازے تک آئی۔ اندر کے منظر کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایوب فرش پر گرا ہوا تھا اور ڈین اپنے بھاری جوتے سے بار بار اس کے پیٹ میں کاری ضرب لگا رہا تھا، پھر نیچے جھکا اور ایک ساتھ 2-3 مکے ایوب کے منہ پر مارے۔ ایوب کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ نیم بے ہوش نظر آ رہا تھا۔ نادیہ بیگم نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا، ہائے اللہ کوئی تو روک لے اس کو، دیکھو میرے بیٹے کو مار دیا ہے۔ پھر سارا کی جانب مڑی، یہاں کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ قسم کو باہر کھینچو، اس کے اندر کوئی جن تو نہیں آ گیا؟ کیسے بے دردی سے اس کو مار رہا ہے؟ سارا اور آئمہ نے آگے بڑھ کر ڈین کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کو کھینچنا چاہا مگر کامیاب نہ ہوئی۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ ان دونوں کو بڑے آرام سے ایک طرف دھکیل کر ایوب کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا، میری چھت کے نیچے اتنا غلیظ انسان رہتا آ رہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ میں تجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر تیرے لاڈ اٹھا رہا ہوں، جس زبان سے تم نے میری عورت کا نام لیا ہے سالے، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ آج تیرے اندر کی شیطان کو کسی طرف لگا کر ہی چھوڑوں گا۔ اتنا ہی خوبصورت ہے کہ آتی جاتی لڑکیاں تیرے ساتھ جنسی تعلق بنانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ کتے سے بدتر ہو، سنا تم نے؟ کتے سے بدتر۔ تو نے کیا سمجھا تھا مجھ تک تیرے کرتوت نہیں پہنچیں گے؟ سارا اس کے اور ایوب کے درمیان آئی۔ ڈین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ڈینیل مراد کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو تو کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس نے ایوب کو فوکس رکھ کر گھما کر مکہ مارا، مگر جب وہ مکہ ایوب کی بجائے سارا کے جبڑے پر لگا، ساتھ ہی سارا کے منہ سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ سارا نے ایوب کو پیچھے کی جانب دھکا دے کر ڈین کی پہنچ سے دور کیا تھا، اس چکر میں مکہ کھا بیٹھی۔ آئمہ اپنی سی ہمت سے ڈینیل کو کھینچ رہی تھی۔ نادیہ بیگم ایوب کی نیم حالت دیکھ کر مسلسل سینہ پیٹ رہی تھی۔ سارا کے لہرا کر فرش پر گرتے ہی جیسے ایک دم سے ہر چیز ٹھہر گئی۔ اگلے پل ڈینیل کے منہ سے گالی برآمد ہوئی۔ سارا اپنا گھومتا ہوا سر لے کر بیٹھی، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھا چہرہ جسم سے جدا ہو گیا ہو۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ سارا پر چلایا، تم کیوں سامنے آئی تھی؟ اس کو باہوں میں اٹھا کر سٹنگ روم کے صوفے پر بٹھانے کے بعد کچن سے جا کر فریزر سے مٹروں کے دانوں کا بیگ لا کر سارا کے چہرے پر لگایا۔ اس کو یہاں سے پکڑ کر بیٹھو، اب بس کر دے ڈین، اس کو اور مت ماریں۔ اپنی بیوی کو اٹھا کر لے گیا ہے جو ہٹی کٹی ہے،
और यहाँ मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा हुआ है। आयमा जाओ, जाकर एम्बुलेंस को फ़ोन करो। आयमा बुरी तरह से रो रही थी। उस घर के अफराद इस तरह के मनाजर के कहाँ आदी थे। आयमा ने फ़ोन उठाकर अभी कान से लगाया ही था जब पीछे से आकर उसने बहन के हाथ से फ़ोन लेकर वापस स्टैंड पर रख दिया। इसका इलाज एम्बुलेंस के पास नहीं है, मैं इसको ठीक कर लूँगा। आप मम्मी को उनके कमरे में ले जाओ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मेरे होते तो इस तरह अपने छोटे भाई का चेहरा ना बिगाड़ते। नादिया निढाल सी होकर अयूब के बेड पर बैठ गई। अयूब फर्श पर लेटा रो रहा था। डैन कमरे में आया, अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ फेंकी, कफ फोल्ड किया और भाई के ना करने के बावजूद उसको बाजू से पकड़कर उठाने के बाद वॉशरूम में ले गया और शावर के अंदर खड़ा करके ठंडे पानी की धार खोल दी। अपने हाथों से उसके बटन खोलकर शर्ट उतारी। तौलिया पकड़कर ठंडे पानी में भिगोने के बाद अयूब की सूजन ज़दा आंख पर रखा और बार बार ये अमल दोहराता गया, यहाँ तक कि सूजन में कमी नजर आने लगी। इसी तरह उसके होंठ को प्रेस करता रहा। अयूब बीच बीच में एहतजाज के तौर पर उसके हाथ हटाता, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिर में उसने पानी बंद करके तौलिए से उसके ऊपरी सारे जिस्म को खुश्क किया, बाल रगड़े और तौलिया उसको देकर कमरे में आया जहां घर की तीनों खवातीन मौजूद थीं। नादिया रोते हुए, आयमा बेयकीनी में और सारा नम। वो उन तीनों को इग्नोर करते हुए अलमारी में से कपड़े निकालकर वापस वॉशरूम तक गया और हैंगर को स्टैंड पर रखकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने के बाद उन तीनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। जाकर दूध गर्म किया, 2 ग्लास में दूध निकालकर बीच में हल्दी और चीनी मिलाकर मिक्स करने के बाद ट्रे में रखा। साथ कबर्ड से पैरासीटामोल्स का पत्ता ट्रे में रखा। वापिस आया तो सारा गायब थी। अयूब उसके निकाल के दिए ट्रैक सूट में मलबूस होकर बेड पर लेटा हुआ था। उठकर ये पियो, साथ में दर्द की गोली लो। मुझे नहीं पीना है। उसने मजीद इसरार नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर उसको उठाकर ग्लास उसके मुंह से लगाया और तब तक पीछे नहीं हटाया जब तक अयूब ने आधा गिलास खाली नहीं कर दिया। फिर 2 गोलियां पत्ते से निकालकर अयूब को मुंह खोलने का इशारा किया। गोलियां मुंह में रखने के बाद बाकी का दूध ख़त्म करवाने के लिए ग्लास को ट्रे में रखकर उठ खड़ा हुआ। माँ का हाथ पकड़कर नरमी से मुखातिब हुआ, चले बाहर चलते हैं, वहाँ आप मुझे मारकर अपना गुस्सा कम कर ले। नादिया उठ गई, मगर चेहरे पर दानियाल को देखकर गुस्से की लकीर नमूदार हो गई थी। कमरे की लाइट बंद करने से पहले डैनियल आखिरी दफ़ा अयूब की तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास आज की रात है, आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। तुम्हारी सारी अकड़ इस दौलत और स्टेटस के बलबूते पर है। कल से तुम्हारी सारी आसाइशें बंद। अपना मोबाइल, घड़ियाँ, गाड़ी वगैरह सब यहीं छोड़ जाना। कपड़े जितने चाहो ले जाओ। कल 12 बजे के बाद अगर तुम मुझे इस गली में भी नजर आ गए ना, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत मजबूत केस है, गवाहों के हमरा। स्वीट ड्रीम्स। अयूब के कमरे की बत्ती बंद करने के बाद दरवाज़ा भी बंद किया। थोड़ी देर बाद वो तीनों को माँ के कमरे में इकट्ठा करके माँ को समझा रहा था। इसने ऑफिस में 3 लड़कियों को जिनसी तौर पर हिरासा किया है। उनको पैसे लेकर अपने साथ वक्त गुजारने की पेशकश करता रहा है। ये तो मेरे स्टाफ का मेरे ऊपर एतमाद है जो इसकी शिकायत लेकर सीधा मेरे पास आई हैं। अगर पुलिस में रिपोर्ट होती ना तो ये सीधा हवालात की हवा खाता। मैं जानता हूँ मम्मी, आपको इस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा है, मगर मैंने जो किया है ये उस तकलीफ से कम है जो उसको मिल सकती है। अगर आप इसकी खैर ख्वाह हैं तो इसको कुछ अर्सा के लिए दर बदर की ठोकरें खाने दे। वो माँ की आंखों में देखकर नरमी से समझा रहा था। आखिर में नज़र झुकाकर बोला, इसने मेरी बीवी के लिए जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की है, मेरे जीते ये और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। एक दफ़ा अपनी सज़ा काट लेने के बाद अगर ये उन लड़कियों से माफ़ी मांग लेता है तो इस घर में वापस आ सकता है, मगर इसकी वापसी की सूरत में मैं ये घर छोड़ जाऊंगा। पहले तो मेरा इरादा था ऊपर अलग पोर्शन बनवाने का, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा है। मैं सारा को अलग घर लेकर दूंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बकवास किए जा रहे हो? अयूब ने इस कलमोही को कौन सा तोप का गोला मार दिया है? बीवी की वजह से भाई के दुश्मन बन गए हो? यहाँ से चले जाओ दानियाल, आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। तुम बाप की जगह हो, तुम कैसे अपने भाई के साथ ऐसा सलूक कर सकते हो? बाप की जगह ही था, इसलिए आज तक इसकी हर नामुनासिब हरकत को नज़रअंदाज करता आया हूँ, ताकि आपकी दिल आज़ारी ना हो, आपको दुख ना पहुँचे। फिर आप भी उसकी हर बात पर मुझे यही कहकर चुप करवाती रही हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होकर बदल जाएगा। अब वो बच्चा नहीं, शैतान बन गया है, जिसको ना तो रिश्तों का तकद्दुस है, ना कोई शर्म और गैरत बची है। मेरी तरफ से ये फारिग है। वो गहरी सांस भरते हुए उठ खड़ा हुआ। मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो कमरे से चला गया। आयमा बोली,
ایوب نے اچھا نہیں کیا، بھابھی تو ماں جیسی ہوتی ہے، سارا بھابھی نے اس کے ساتھ کیا برا کیا تھا جو ایسے نامناسب الفاظ بولا؟ یہ تو ڈین بھائی کا ظرف ہے جو اس کو زندہ چھوڑ دیا، ورنہ تم چپ کر کے بیٹھی رہو، آئی بڑی سیانی، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ ماریا آ جاتی تو ماں کا ساتھ بھی دیتی، اس کو بھی اس لڑکے نے ناراض کر دیا ہوا ہے، کتنی دفعہ اس کو کال کر چکی ہوں مگر وہ آنے کو راضی نہیں ہوتی۔ یا اللہ، میں کہاں چلی جاؤں، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ سارا پر نظر پڑی جو گال کے ساتھ مٹروں کا بیگ لگائے خاموش بیٹھی فرش کو دیکھ رہی تھی۔ نادیہ نے سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ بیگم صاحبہ جی، آج تو آپ بڑی خوش ہوں گی، پہلے نند کو گھر سے نکلوایا، اب دیور چلا جائے گا، آہستہ آہستہ ہم سب کو بے دخل کر دینا، اپنے غریب ماں باپ کو یہاں لے آنا، یہی تمہارا پلان ہے۔ بھابھی نے کیا کہا ہے، کیوں ان کو الزام دے رہی ہیں؟ ایوب بھائی کی باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں، اور جنسی طور پر کسی کو ہراساں کرنے کی سزا جانتی ہیں، اچھا خاصا جرمانہ، پھر جیل الگ۔ شکر کریں ڈین بھائی نے اپنے انداز میں معاملہ سنبھال لیا۔ چلی جاؤ، تم تو سدا کی کالو کی چمچی رہی ہو۔ چلے بھابھی، ممی آپ آرام کریں، صبح تک بہتر محسوس کریں گی۔ نیند کس کافر کو آنی ہے، مجھے نیند کی گولی دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ سارا نے آگے بڑھ کر جگ سے گلاس میں پانی اونڈیلا، دراز سے گولی نکال کر ان کی جانب بڑھائی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے پانی اور گولی پکڑ لی۔ ان کے لیٹ جانے کے بعد سارا باہر آ گئی۔ آئمہ نے بتی اور دروازہ بند کر دیا۔ بھابھی آپ بھی لیٹ جائیں، میرا سر چکرا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میری آنکھ اور بائیں طرف سے چہرہ وہاں رہا ہی نہیں ہے، آپ کو نیل پڑ گیا ہے، چلیں آپ میرے ساتھ، کمرے میں آرام کریں۔ وہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے کمرے تک لائی۔ سارا سمجھ رہی تھی کہ ڈین کمرے میں ہے مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیٹ جائیں؟ ڈین کہاں گئے ہیں؟ گھر پر ہی ہیں، کیونکہ گاڑی کی آواز تو آئی نہیں۔ آپ پلیز لیٹ جائیں، میں بھائی کو دیکھتی ہوں۔ نہیں رکو، میں تمہارے ساتھ جاتی ہوں۔ بس بس، کچھ اپنا سوچ لیا کریں، ہر وقت دیوانوں کی طرح ان کے گرد ہی گھومتی رہتی ہیں۔ خبردار جو آپ کمرے سے باہر آئیں، بلکہ رکیں، آپ کو بھی درد کی گولی دیتی ہوں۔ آئمہ جا کر اس کے لیے دوا لائی۔ درد کے ساتھ ساتھ اس نے سارا کو بھی نیند کی گولی دے دی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں پڑے گی۔ سارا نے خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ شام کس قدر افسردگی سے بھر گئی تھی، کیسے اچانک سے چیزیں اتنی بدل گئی تھی۔ جو روپ اس نے ڈین کا دیکھا تھا ابھی تک اس کی تصور میں ویسے ہی زندہ تھی۔ جو روپ اس نے ڈین کا دیکھا تھا ابھی تک اس کی تصور میں ویسے ہی زندہ تھی۔ وہ کس قدر نڈر ہو کر مار رہا تھا، نرم تاثرات والے چہرے پر اس قدر سختی تھی جیسے کوئی بالکل ہی الگ انسان تھا۔ اسی کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ ابھی صرف 9 بجے تھے مگر گھر پر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آئمہ نے گراؤنڈ فلور پر ہر طرف دیکھ لیا مگر ڈین کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک ایک کمرے کی بتی چلا کر دیکھ رہی تھی، پہلی منزل پر بھی نہیں نظر آیا۔ اب اس کو پریشانی نے گھیر لیا تھا کہ آخر کہاں گیا۔ پلٹ رہی تھی جب بالکنی پر اندھیرے میں سرخ شعلہ دکھا۔ شکر کا سانس بھرتی آگے بڑھی۔ آپ جان گئے تھے، آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو بتایا کیوں نہیں کہ ادھر موجود ہیں؟ وہ دھیرے سے بولا۔ کیونکہ اس وقت میں گم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آئمہ نے اپنی کرسی بھائی کے عین ساتھ لگائی، پیروں کو اوپر سمیٹ کر بیٹھنے کے بعد دونوں باہیں ڈین کے گلے میں ڈالیں اور اس کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ ڈین نے سوچا، یہ لڑکی ہمیشہ مجھے احساس دلواتی ہے کہ میں بھی انسان ہی ہوں، میں بھی ٹوٹ سکتا ہوں، بکھر سکتا ہوں۔ اور اس کو وہ دن بھی یاد تھے جب نادیہ نے گھر میں ڈین کے برتن الگ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کے باقی خاندان کی طرح گورا چٹا نہیں تھا۔ ایک تو رنگ گہرا تھا، دوسرا وہ ایک افریقن ماں کا بیٹا تھا۔ مراد خان کا نکاح خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی نادیہ سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ امریکہ گئے، وہاں ان کو سرینا ملی۔ دونوں ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ الیکس لیک بڑھ گئی، جوان خون تھا، پتہ نہیں واقعی محبت تھی یا پھر گرین کارڈ لینے کے لیے بنائے گئے تعلق کو محبت کا نام دیا گیا تھا۔ دونوں نے شادی کر لی۔ گھر والوں کو شادی کا بتایا ہی نہیں، کیونکہ سائیڈ افیئر گھر والوں سے چھپا کر ہی چلائے جاتے ہیں۔ شادی کے سال بعد ان کے یہاں بیٹا ہو گیا جس کا نام ڈینیل مراد رکھا گیا۔ ڈینیل صرف 4 سال کا تھا جب سرینا روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی۔ پہلے امریکہ میں ویزا لگوانے کے لیے بیٹھا مراد خان سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر بیٹے کو لے کر پاکستان آ گیا۔ سارے خاندان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سسرالیوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا مگر مراد نے نادیہ سے ملاقات کر کے اس کو شیشے میں اتارا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شادی میں نے گرین کارڈ لینے کے لیے کی تھی تاکہ پکا ویزا لگ جائے تو ایک دن تمہیں بھی امریکہ لے جاؤں۔ بار بار یقین دلوایا۔
سرینا سے محبت نہیں تھی، محبت صرف تم ہو۔ وہ ڈٹ گئی کہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے اس کالے کلوٹے بیٹے کو ماں تو کیا ہمدرد بن کر بھی پالوں گی۔ رخصتی سے پہلے مراد کو الگ مکان لینا پڑا۔ ڈینیل دادا دادی کے پاس چھوڑا گیا۔ باری باری دادا دادی چلے گئے۔ مراد ڈینیل کو گھر لے آیا۔ سٹور روم میں جگہ ملی۔ وہ 7-8 سال کا بچہ 3 سال کا تھا تو ماں چھن گئی۔ کچھ ماہ بعد باپ اس کو اجنبیوں کے درمیان چھوڑ کر خود الگ ہو گیا۔ دادا دادی اجنبی ہی تو تھے، اور جب تک وہ ان سے واقف ہوا، آپس میں کوئی تعلق بنا، وہ دونوں بھی چھن گئے۔ اس کو باپ ایک نئے گھر میں لے آیا۔ یہاں پر ایک اتنی خوبصورت عورت ملی جس کو وہ کتنی دیر تک پلک چپکائے بغیر دیکھے جاتا، بھاگ بھاگ کر اس کا کہا مانتا کہ وہ اس کو دیکھ کر اس طرح مسکرائے گی جس طرح وہ ڈینیل سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ یہ چھوٹی لڑکی ماریا اور غالب ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں۔ تو وہ دن رات اپنے دماغ میں حساب لگاتا کہ اگر یہ بہن بھائی ہیں تو ان کی ماں میری بھی تو ماں ہوئی۔ اسی طرح ایک دن اس نے دیکھا دیکھی کہہ دیا، ممی بھوک لگی ہے۔ وہ خوبصورت عورت اس کے باپ پر چلانے لگی، موقع ملتے ہی اس کے نرم گال پر چماٹ مار دیتی، کہتی میرے سامنے نہ آیا کرو، میرا دل خراب ہوتا ہے۔ آئے دن گھر میں چیخ چیخ سے تنگ آ کر باپ نے اس کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ بچے چھٹیوں میں گھر جاتے، اس کو اجازت نہ ملتی، اکیلا اتنے بڑے ہاسٹل میں گھومتا رہتا۔ آہستہ آہستہ دوست بنتے گئے۔ 10 سال کا گھر سے نکلا تھا، 14 سال کی عمر میں واپس آیا۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کو وہ روئی کے گالوں والی گڑیا بڑی پسند آئی۔ باپ نے یہ کہہ کر اس کی گود میں ڈالی، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے آئمہ۔ وہ باپ کے پاس گھنٹہ گھنٹہ بہن کو گود میں لے کر بیٹھا رہتا، مگر اس ماریا کو ڈینیل سے خاص خار تھی، کیونکہ ماں نے اپنے اندر کا زہر قطرہ قطرہ کر کے اس بچی کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب بچوں کے کپڑے نادیہ خود دھو کر استری کرتی، ڈینیل کے کام ملازمہ کرتی۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر دینے کی بھی روادار نہ تھی۔ کچن کے ایک خانے میں اس کے برتن الگ رکھے جاتے جیسے ناپاک ہوں۔ وہ جتنا اس کو دور کرتی وہ اتنا اس کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا۔ اگر وہ کبھی اس کو مخاطب کر لیتی، ڈینیل ہواؤں میں اڑتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا تاکہ ان کی ماں اس سے خوش ہو۔ ماریا نے اس کے 101 نام رکھے ہوئے تھے۔ کبھی کہتی ممی کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے، جب ہنستا ہے تو دانت کیسے چمک کر سامنے آتے ہیں جیسے ہمارا خون پینے جا رہا ہو۔ مراد نے اسے کئی ذمہ داریاں دیں تاکہ کسی طرح وہ اس فیملی کا حصہ بن جائے۔ وقت بے وقت کھانا کھانے والے کو اللہ نے قد کاٹ بھی ایسا دیا کہ 15 سال کی عمر میں وہ باپ سے لمبا ہو گیا تھا۔ اپنی جسامت کی وجہ سے وہ عمر سے بڑا معلوم ہوتا۔ بہن کو اسکول چھوڑنے جانا، نادیہ کے ساتھ بازار جانا، اس نے ڈینیل کو ڈرائیونگ سکھا دی۔ تب نادیہ کو مجبوری کے تحت اسی کے ساتھ جانا پڑتا۔ ڈاکٹر کے پاس، شادیوں پہ، فوتگیوں میں مراد کو بہانہ مل گیا۔ آرام سے کہہ دیتے کہ میں مصروف ہوں، اور نادیہ ناچار ڈینیل کی مدد لیتی۔ وہ کبھی بھول کر بھی ماں کو کسی کام کے لیے نہ نہیں کرتا تھا۔ یوں وہ گھر میں اپنی جگہ بناتا گیا۔ اصل دھچکا مراد کی اچانک وفات کے بعد لگا۔ دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں میں نادیہ کو ڈینیل کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ خاندان والے کہتے چلو شکر ہے بیٹا بڑا ہے، گھر میں مرد ہو تو عورت کو تسلی رہتی ہے۔ نادیہ کو مراد کے بعد گھر میں بہت کمی محسوس ہوئی، مگر غیر محفوظ ہونے کا احساس نہ ہوا کیونکہ ڈینیل تھا۔ پھر جوں مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اچھے وقت آتے گئے، نادیہ کا رویہ ڈینیل کے ساتھ بدل گیا کیونکہ وہ کماتا تھا اور وہ بلا جھجک خرچ کرتی تھی۔ اس نے بڑی سے بڑی فرمائش کی، ڈینیل نے انکار نہیں کیا۔ اپنے ہاتھوں سے ماں کے لیے مہنگے مہنگے تحفے خرید کر لاتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ماں نے اس وقت تک مجھ پر التفات کی نگاہ ڈالنا پسند نہیں کیا جب تک میرے پاس پیسہ نہیں آیا۔ پیار محبت چاہیے تو دولت خرچ کرو، ورنہ ڈینیل مراد اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی محبت کرے۔ ان سب کے رویوں نے اس کے دل میں اپنی بیوی کے حوالے سے بھی شکوک ڈالے ہوئے تھے۔ ڈینیل کو یقین تھا کہ اگر وہ اتنا امیر نہ ہوتا تو سارا کی اس سے شادی نہ ہوتی، اس لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنے مالی حالات کو بہتر سے بہتر بنانے میں مصروف رہتا۔ اس نے اپنے اندر سے ہر قسم کے جذبات کو ختم کر دیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ملا اس کے سسرالیوں کے علاوہ جس نے یہ احساس نہ دلوایا ہو کہ سارا کے سامنے ڈینیل کس قدر بدصورت ہے۔ اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ اس کا رنگ ان سب سے گہرا تھا، ہونٹ بڑے تھے اور آنکھیں موٹی تھیں۔ جب بھی وہ سنتا کہ گورے لوگ بہت ریسٹ ہیں تو اندر ہی اندر کہکہا لگا کر ہنستا، کیونکہ اس کا تجربہ تھا کہ ایشین لوگوں سے زیادہ رنگ کی بنیاد پر لوگوں کو جج کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں،
جن کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، ہاں مگر جس کا تقویٰ زیادہ ہو۔ مگر یہاں تو کلمہ پڑھنے والے ایک انسان کی زندگی سے کھیل گئے، کیونکہ وہ کالا ہے۔ ابھی تو وہ ایک پاکستانی باپ میں سے ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے رنگ سے کم گہرا تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی کہ اگر اس کی ماں اس خاندان میں آتی تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ اپنی شرٹ پر آئمہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے چونکا، سر جھکا کر نرمی سے پوچھا، اوئے میرے بلے کو کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے تمہیں بھی ڈرا دیا ہے؟ آئمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی ایوب نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے تو سینے میں درد تھا، دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے جہاں ایسے دل کے ٹکڑے کرنے والے الفاظ نہ سننے پڑے۔ سارا کیسی ہے؟ ان کے گال پر نیل پڑ گیا ہے۔ ڈینیل کے سینے سے سانس کھینچ کر نکلی، اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ممی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ آپ حق پر ہیں، ان کو ایوب سے ناراض ہونا چاہیے۔ زندگی میں پہلی دفعہ ممی کو بس آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایوب ان کا اپنا بیٹا ہے، تو کیا ہوا جو آپ نے ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا؟ آپ نے اس گھر کو سنبھالا ہے، ورنہ ابا کے بعد نہ جانے ہمارا کیا بنتا۔ ایسے نہیں بولو، دیکھا آپ کو سن کر ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ جتنا آپ نے ان سب کے لیے کیا، ان کو آپ کا احسان ماننا چاہیے، مگر ایوب احسان فراموش نکلا ہے۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ او ہیلو ینگ لیڈی، آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو جا کر آرام کرنا چاہیے، کل کالج ہے۔ آپ نے ڈنر کیا تھا؟ ہاں پکا؟ ایک دم۔ پھر آپ بھی آرام کریں۔ نہیں، مجھے اتنی جلدی نیند کہاں آنی ہے، کچھ فون کالز کرنی ہے، مگر ابھی تھوڑی دیر یہیں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ چائے یا کافی کچھ لا دوں؟ نہیں شکریہ، تم جاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ جی میری جان، ایک تم ہی تو ہو ساری دنیا میں جس کے جذبات پر مجھے کبھی شک ہوا ہی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور میں اکیلی آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں، سارا بھابھی آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ آئمہ، اس کو پیار نہیں مجبوری کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ بھائی۔ گڈ نائٹ گڑیا۔ بہن کے جانے کے بعد وہ پلک جھپکائے بغیر دور اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ چہرے پر افسردگی تھی، سنجیدگی تھی، اداسی تھی، تنہائی تھی۔ وہ درخت دیکھے ہیں جو بہت اونچے چلے جائیں، اوپر جا کر تنہا ہو جاتے ہیں، خاص کر اگر وہ ایسی جگہ پر اگے ہوں جہاں ارد گرد یا تو گھاس ہے یا چھوٹے موٹے پودے۔ ان کے درمیان کھڑا درخت خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی بیوی سے محبت جیسے جذبے کی امید نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسی معاشرے کی پیداوار تھی جہاں رنگ کے پیچھے لوگوں کی پوری شخصیت مسخ کر دی جاتی ہے۔ مگر ایوب، ماریا اور ان جیسے دوسرے لوگ اس کے لیے اپنی شادی کو نارمل انداز میں چلانا مزید مشکل بنا دیتے تھے۔ آئمہ کے الفاظ کان میں گونجتے تو اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ سارا کے گھر کے بل میں دیتا ہوں، اس کے لیے محبت کرنا آسان ہے، احسان اتارتی ہے اور دیکھنے والے اس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ اپنی حالت پر ترس کھاتے ہوئے خود ہی ہنسا۔ مسٹر ڈینیل مراد، تمہاری زندگی تو اسٹار پلس کے ڈراموں کو مات دیتی ہے۔ پیر آگے کو پھیلا کر کرسی پر مزید چوڑا ہو کر لیٹ گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اگلا سگریٹ سلگایا، گہری سی سانس اندر کھینچ کر زہر کو لمبے کش کے ساتھ سینے میں اتارا، پھر دھوئیں کے مرغولوں کو اندھیرے میں پھیلتے دیکھنے لگا۔ جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنی شروع ہوئی، جسم نے مزید سردی برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈ سے جیسے ہڈیاں اکڑی ہوئی تھیں۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اس نے ماتھے پر تیوری لے کر بیڈ کی جانب دیکھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بیڈ کے قریب آیا۔ سارا کے بالوں میں اس کا چہرہ پوری طرح سے ڈھمپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سارا کے چہرے کو سہلاتے ہوئے احتیاط کی کہ کہیں اس کی گال نہ دکھا دے۔ ساتھ اس کو آواز دی، سارا، سارو۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں سے چہرے کو دور کر رہی تھی۔ مسلسل اٹھانے سے وہ غنودگی میں بولی، آنکھیں کھول کر میری بات سنو، آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سوری، کیا ہوا ہے؟ پہلے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو۔ ڈین، سارا آنکھیں کھول کر میری بات سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ نیند سے بھری آواز میں حیرت سے بولی۔
سب خیر تو ہے نا؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ سب یاد آتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ فرش پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اوپر اٹھیں۔ سارا، تم آج کے بعد رات کے 12-1 بجے تک بالکونی پر بیٹھ کر میرا انتظار نہیں کرو گی۔ جب میں گھر پر نہ ہوں، ممی وغیرہ بھی سو جائیں تو تم اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر کے اندر رہو گی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیا ایوب کی وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے سوال جواب مت کرو، مجھ سے صرف وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گی۔ مگر ڈین، ہمارا گھر بہت محفوظ ہے، یہاں کیا خطرہ ہونا ہے؟ تم میری ایک بات مان سکتی ہو، یہ گھر محفوظ نہیں ہے، تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، اور جب تک تم میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنے کا وعدہ نہیں کرتی ہو، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سارا نے غور سے اس کے چہرے کو پڑھا۔ وہ پریشان تھا، بے چین تھا۔ سارا نے ہمیشہ اس کو بہت پرسکون اور پورا اعتماد دیکھا تھا، اس لیے یہ ڈین اجنبی محسوس ہوا۔ اس نے سارا اس بات میں ہلایا۔ وعدہ کر رہی ہو؟ جی۔ کیا ایوب نے کبھی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ سارا کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا کیا سوچ کر خود کو اذیت دے رہا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر سرگوشی میں بولا، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے پوری نہیں کر پایا ہوں۔ مجھے ان پر اعتماد تھا، وہ میرا بھائی ہے، اور بھائی آپ کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں۔ مجھے کیا خبر تھی یہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہے؟ سارا سے مزید برداشت نہیں ہوا، مضبوط الفاظ میں اعتماد سے بولی، ڈین میری طرف دیکھیں۔ اس نے ڈین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے بولنا شروع کیا، میں نہیں جانتی ہوں کہ ایوب نے آپ کے سامنے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے۔ شاید وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ ایوب نے میرے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان بات چیت ہی ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ اس کو کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ شوہر کو تسلی دلوانے کے چکر میں یہ بات بالکل گول کر گئی کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے جب اس نے ایوب کی بڑی گہری نظروں کو خود پر فوکس دیکھا ہے۔ آج کے بعد تم اس کا کوئی کام نہیں کرو گی، وہ میرا بھائی نہیں ہے، وہ ایک سانپ ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈین نے کمرے کی بتی جلائی۔ سارا نے اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس کے دائیں ابرو کے اوپر خون جمع ہوا تھا، سیدھے ہاتھ کی جلد پھٹی ہوئی تھی، مگر وہ ہر درد سے بے نیاز۔ لینڈ لائن اٹھا کر نمبر ملانے کے بعد فون کان سے لگا کر بیڈ کی دوسری جانب ٹک گیا۔ ہیلو، میں ڈینیل مراد بول رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کے لیے ایک عدد گارڈ کی فوری ضرورت ہے۔ سارا اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ 3 منٹ تک ساری تفصیلات دینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا، مگر اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ کوئی جواب نہ آیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ سارا نے کرسی پر رکھا گاؤن پہنا اور چلتی ہوئی آ کر اس کے عین سامنے رک گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس رکھا۔ ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد اس کو بازو سیدھے کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈینیل نے اس کا اشارہ سمجھ کر بازو اوپر اٹھا دیا۔ اس کے خون کے دھبوں والی شرٹ اتارنے کے بعد وہ واش روم میں گئی۔ تولیے کو ڈیٹول ملے پانی میں بھگونے کے بعد واپس آئی۔ پہلے اس کی پیشانی پر جمے خون کو صاف کیا، پھر اسی طرح نرمی سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ اتنا اونچا لمبا انسان اپنے بھائی کی زبان سے نکلے زہر سے کس قدر متاثر ہوا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ الماری میں سے سوٹ نکال کر اس کے پاس رکھا۔ جس طرح شرٹ اتارتے وقت وہ اس کے اشاروں پر عمل کرتا گیا، بالکل اسی طرح اس کے کہنے پر قمیض پہن لی۔ سارا نے شلوار اس کی گود میں رکھی۔ میں کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، اور تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ڈین، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آپ یہ ڈرے ہوئے باپ جیسا رد عمل دکھانا بند کریں، جو اپنی اولاد کی حفاظت کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ڈین نے سر اٹھا کر اس کو گھوری سے نوازا۔ اپنی اسی عادت کی وجہ سے تم نے اپنے چہرے پر مکہ کھا لیا ہے۔ تم باز کیوں نہیں آتی ہو؟ کس عادت کی وجہ سے؟ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے، میں لڑائی ختم کروانا چاہ رہی تھی، تمہیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ابھی تو بچت ہو گئی ہے، اگر جبڑا وغیرہ ٹوٹ جاتا تو پھر؟ مانتی ہوں کہ آپ بڑے فٹ اور صحت مند انسان ہیں، مگر اب آپ محمد علی باکسر بھی نہیں ہیں جو ایک ہی مکے سے مجھے ناک آؤٹ کر دیتے۔ میں مانتا ہوں کہ میں محمد علی نہیں ہوں، اور نہ ہی تم مائک ٹائسن ہو جو مکہ کھا کر کھڑی رہتی، مگر میں ابھی تک شوقیہ طور پر ورزش میں باکسنگ کرتا ہوں۔ شوخا انسان، باڈی ایسے بنا رکھی ہوئی ہے جیسے نمائش میں پیش کرنی ہو۔ خبردار، جو تم نے میرے علاوہ کسی عورت کو یہ جسم دیکھنے کی اجازت بھی دی ہو،
छूना तो बहुत दूर की बात है, वरना मैं मुक्के मार मार कर उसका हश्र कर दूंगी, देखने वाली की आंखें निकाल लूंगी। तुम सर से पैर तक सिर्फ मेरे हो, सुन रहे हो? सारा नाखून चबाते हुए उसको यकटक देखे जा रही थी। डैन ने चौंक कर उसको देखा, थोड़ी देर देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जी सुन रहा हूँ। और कुछ? सारा ने खौफजदा नज़रों से उसको देखा। क्या सब कुछ ऊंची आवाज़ में बोल गई? डैनियल की आंखों से निकलने वाली गर्मी उसके शक की तस्दीक कर गई। सारा ने फटी आंखों के साथ दोनों हाथ मुंह के ऊपर रख लिए। कमरे में डैन का कहकहा गूंजा। अगले पल वो उसके लाल पड़ते गालों की वजह से उसको तंग करने की नीयत से बोला, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरा इस कदर गौर से जायज़ा लेती हो। सारा बुत बनी खड़ी थी, एक पल को मुंह से हाथ हटाकर बोली, इस वक्त मौत के फरिश्ते मुझे ले जाएं, उनसे कोई शिकवा नहीं करूँगी। डैनियल के होंठ फैल गए। चलो शुक्र है, जिसको मुतासिर करने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, उसने आज अपनी पसंदीदगी का एतराफ़ तो किया। सारा ने हैरत से उसको देखा। उसकी शरारत समझे बगैर चेहरे से हाथ हटाकर उसके पास आई और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या आप वाकई मुझे मुतासिर करने के लिए इतनी वर्जिश करते हैं? डैन ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकहा दबाया। सारा का एक नया रूप उसके सामने आया था और वो उस गुफ्तगू को हद से ज़्यादा पसंद कर रहा था, इसलिए ड्रामा करते हुए संजीदगी से बोला, ज़ाहिरी बात है, और किसके लिए करूँगा? हाय, मैं तो समझी थी आपको फिट रहने का शौक़ है। बेख्याली में डैन के बालों को सेट करते हुए बोली, एक बात बताऊं? आपको मेरे लिए इतनी जान खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मोटे होते, सख्त मसल्स की बजाय अगर आपका पेट भी निकला होता, तब भी आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते। अच्छा? हाँ, बल्कि एक फ़ायदा होना था। डैन ने उसका हाथ पकड़ा। कैसा फ़ायदा? फ़ायदा ये होता, दूसरी लड़कियां आपको मुंह में पानी लेकर ऐसे ना देखती, जैसे सामने डैन की बजाय चॉकलेट पुडिंग हो। तो तुम्हें मुझे देखकर चॉकलेट पुडिंग याद आती है? हाँ, और ख़ास वो वाली जिसमें आला किस्म का चॉकलेट इस्तेमाल हुआ हो। आप एक चम्मच लो तो दरमियान से गर्म चॉकलेट निकले। उफ, चले कुछ खा कर आते हैं। बड़ी आसानी से तुमने मेरा दिमाग हल्का फुल्का कर दिया है। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये खूबी भी है। वो उसकी उंगलियों के गिर्द अपनी लंबी उंगलियां लपेटते हुए सारा को बड़े गौर से देखते हुए धीमे से कह रहा था,